सही आका हमें बुलाएंगे, प्यारे आका हमें बुलाएंगे। आज नहीं तो कल सही सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तबारक अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला यानी मज़ीद बरकतें अता फरमाए बेटा, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हर हाल में हम किसका शुक्र अदा करते हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला का, जो हमारा खालिक भी है और मालिक भी। हमें सांसें, खुशियाँ, नेमतें, सब कुछ कौन अता करने वाला है? अल्लाह तबारक व तआला। तो हम उसी की इबादत करते हैं और वो ही लायक़े ताज़ीम और इबादत भी है। और उसके बाद हम दुरूद व सलाम भेजते हैं उसके हबीब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कौन है? हमारे प्यारे नबी। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं, यानी ये कौन सी नशिस्त है? हम किनका जिक्र कर रहे हैं? सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। किसका जिक्र कर रहे हैं? सैयदुना उस्मान गनी, जो कि कौन से खलीफा हैं? तीसरे खलीफा हैं। जी बच्चों, तो बच्चों आज मैं आप के हवाले से एक बहुत मशहूर वाक़या भी है और हम लोगों ने, आपने पढ़ा भी होगा, इस्लामियात की दरसी जो आपकी किताब है उसमें भी पढ़ा है ना बच्चों? और मालूम भी होना चाहिए, मम्मा बाबा ने भी बताया है। आज आपको मैं भी बताती हूँ, ठीक है? जो कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ख़ास है। वो ये हुआ कि जैसे बच्चे ने पढ़ा कि हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में आपके जो कंपेनियंस हैं, आपके जो सहाबा हैं, यानी वो जो जमात आपके साथ हमा वक्त होती थी जनाब, वो यानी आपके फ्रेंड्स सहाबा के साथ आपने, और आपके यानी अहलो अयाल के साथ, और जो यानी तमाम मुसलमानों के साथ हुजूर ने, क्योंकि मक्के वाले हुजूर पे जुल्म करते थे, है ना भाई? जो कुफार थे वो हुजूर को अजियतें पहुंचाते थे। ठीक है बच्चों, हमने हमारे प्यारे नबी जो प्रोग्राम किया था उसमें भी जिक्र किया था ना, हम पढ़ते भी रहते हैं, हमें मालूम भी है। तो फिर हमारे प्यारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत करने का, यानी माइग्रेट करने का हुक्म दिया, फ्रॉम मक्का टू मदीना मुनव्वरा। आपने जब मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा ली, तो अब मैं बात कर रही हूँ उसके छठे बरस की, ठीक है? यानी हमारे प्यारे नबी ने, क्योंकि मक्के वाले जुल्म करते थे ना, अजियतें देते थे, कुफार मक्का, नॉन बिलीवर्स जो थे, यकीन नहीं लाए ना इस्लाम पे, यानी वो ईमान नहीं लाए थे, तो वो जो नॉन बिलीवर्स थे वो तकलीफें देते थे, अजियतें देते थे हमारे प्यारे नबी की राह में। कोई कचरा फेंक रहा है या कोई हमारे नबी को किसी और तरह से अजियत दे रहा है जी, तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि यहाँ से आप मूव कर जाएं, मक्का टू मदीना। तो हमारे प्यारे नबी ने हिजरत फरमाई, और हिजरत के छठे बरस, यानी देखो, जो आपका पहला घर होता है ना, जहाँ आप कहाँ पैदा हुए थे हमारे प्यारे नबी? मक्का में, मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे ना आपकी जो विलादत है, वो जो घर है, जो जाए विलादत है, वो कौन सी जगह है बेटा? मक्का, मक्कातुल मुकर्रमा, मक्का मुअज़्ज़मा। हम प्रोटोकॉल से नाम लेते हैं, ये बड़े मुक़द्दस, ठीक है? ये ब्लेस्ड और होली सिटीज कहलाते हैं ना। कौन कौन से? सऊदी अरब में 2 सिटीज है ना बड़े ब्लेस्ड और होली सिटीज, कौन से? मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा, या मक्का और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, ठीक है बच्चों? तो और मस्जिदुल हराम कहाँ है? मक्के शरीफ में। और मस्जिद नबवी कहाँ है? मदीने शरीफ में, ठीक है? तो बच्चों, जब हुजूर ने हिजरत फरमाई तो उसके छठे बरस एक वाक़या हुआ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उसको कहते हैं सुलह हुदैबिया, या सुलह हुदैबिया भी कहते हैं, ठीक है? तो हुदैबिया जो था वो एक कुआं था। वो क्या था? एक
کنواں تھا. میں نے بتایا تھا کہ تیل یا پانی حاصل کرنے کے لیے جو زمین کو کھود کے یعنی انڈر گراؤنڈ سے کچھ نکالا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنواں بولتے ہیں. صحیح. تو حدیبیہ جو تھی ایک مقام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں شاباش, 9 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے. ویری گڈ. تو 9 کلومیٹرز کے فاصلے پر حدیبیہ کا مقام ہے, یعنی کہ کنواں موجود ہے, کہ جہاں پہ یعنی حضور کے ساتھ سارے صحابہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کتنا پیارا سفر ہوگا سوچو. حضور جان عالم جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی آل اور ان کے اصحاب موجود ہیں نا بھائی. کتنا پیارا سفر ہوگا وہ, کتنا پیارا وہ لشکر ہوگا, وہ سب جا رہے ہیں. اور وہ جا کس ارادے سے رہے تھے بچوں؟ لڑائی کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے, عمرہ کرنے. ہاں, کس ارادے سے جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے. شاباش نابیہ, فل مارکس ٹو یو. عمرے کے لیے جا رہے تھے. کس لیے جا رہے تھے؟ عمرے کے لیے. اب جب وہ عمرے کے ارادے سے, عمرہ پتہ ہے نا, عمرہ بھی ایک عبادت ہے. عمرے میں بھی کون کون سے فرائض ہوتے ہیں بیٹا؟ احرام باندھا جاتا ہے, اور پھر طواف کیا جاتا ہے, اور پھر سعی کی جاتی ہے, اور پھر حلق کیا جاتا ہے, یعنی ہیڈ شیو کرواتے ہیں مرد, اور عورتیں تقصیر کرتی ہیں, یعنی اپنے بالوں کی ایک چوٹی بنا کے اور 1/4 یعنی جیسے کہ سمجھ لو کہ انگلی کا ایک پورا اس کے برابر بالوں کو کاٹ لیا جاتا ہے. اس کو تقصیر کہتے ہیں. عورتیں ہیڈ شیو نہیں کرواتی, عورتیں کیا کراتی ہیں؟ قصر یا تقصیر. اور مرد کیا کرواتے ہیں؟ حلق. لیکن مرد تقصیر بھی کروا سکتے ہیں, مگر زیادہ افضل حلق ہے, یعنی کہ سر کو مونڈ لینا, جو کہ حضور کا فرمان بھی ہے, اور حضور نے بھی اس کو افضل ہی قرار دیا. 3 مرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی جو انہوں نے حلق کروایا, اور 1 مرتبہ ان کے لیے جنہوں نے تقصیر کی. ٹھیک ہے بچوں, جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, جنگ کا نہیں تھا, عمرے کے لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو چھوٹے سے یعنی بریفلی عمرہ بتایا. اب انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ ان کو روک لیا, مسلمانوں کو, جو کہ عمرے کے ارادے سے آئے, جبکہ ان کے ساتھ تو مویشی بھی تھے, جانور بھی تھے. ٹھیک ہے, اور تھوڑے بہت ہتھیار تھے جو کہ یوزلی جب کسی سفر میں جاتے ہیں تو رکھے جاتے ہیں, بس, اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ کوئی ساز و سامان سے لیس نہیں تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لڑائی کے لیے تو نہیں جا رہے تھے. اب جو ہے وہ جب روک لیا, کہا کہ بھائی ہم تو عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں, ہمیں جانے دو, ہمیں کیوں روکا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو اب حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفیر, کیا سفیر کسے کہتے ہیں؟ قاصد, میسنجر, جو کہ یعنی ہم آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جگہ سے, ایک ملک سے, ایک شہر سے پیغام لے کے, یعنی کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا پیغام لے کے, یعنی کسی ملک کا پیغام لے کے دوسرے ملک میں جو لوگ جاتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ سفیر, یا ایلچی بھی کہلاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, ایمبیسڈر ان انگلش وی کین سے. تو بھائی وہ کیا کیا کہ ان کو وہاں روک لیا. اب انہوں نے ایک سفیر, ایک قاصد کو بلکہ سمجھ لو, پہلے ایک میسنجر کو روانہ کیا. تو وہ عمرے کے ارادے سے جو ہے وہ نکلے تھے, اور ان کو وہاں روک لیا گیا. تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا. اب اس قاصد کے ساتھ انہوں نے کہا بھائی ہمیں عمرہ کرنے دو, مسلمان تو عمرہ کرنے آئے. یعنی کن سے بات کرنے گئے؟ وہ کفار مکہ سے. مکہ تو آنے ہی نہیں دیا نا, حدیبیہ کے مقام پہ ہی روک لیا, جو کہ مدینے سے کچھ ہی فاصلے پہ تھا, جیسے آپ نے بتایا ابھی ہے بھائی. تو انہوں نے وہاں روک لیا. اب ان کو کیا کیا کہ ان کا جو اونٹ تھا اس کو بھی یعنی کل کر دیا, مار دیا, اور کیا کہا کہ ان کے بھی قتل کے در پہ ہو گئے, کہ ان کو بھی اب ہم نہیں, یعنی شہید ہی کر دیں گے ان کو, جو کہ مسلمان جو گئے تھے نا ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو بھائی وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے, اور حضور کو جا کے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ تو ہمیں عمرہ کرنے نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہم نہیں آنے دیں گے. تو اب حضور نے مکے کے سب سے معزز, جو کہ قریشی بھی ہیں, جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ بنو امیہ سے بھی ان کا تعلق ہے, جو کہ سوشلی جن کا سٹینڈرڈ اور سٹیٹس جو ہے وہ بہت ہائی ہے. میں بات کر رہی ہوں سیدنا عثمان غنی کی. ان کو بھیجا سفیر بنا کے, تو اسی لیے انہیں سفیر بھی کہا جاتا ہے, سفیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ گئے, اب چونکہ ان کا سٹیٹس بہت تھا, اور قریش ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے. قریش جو تھی ان کی, قریش والے جو تھے, جو قریشی مکہ تھے, وہ ان کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے, ان کا بڑا احترام کرتے تھے. اب جب وہ گئے تو ان کا یہ تو ہمارے بڑے پیارے ہیں, ان کو کیسے کچھ نقصان پہنچائے. ان کی انہوں نے یعنی اطمینان سے بات سنی, اور ان کو بھی وہیں مکے میں ہی روک لیا, ان کو بھی مکے میں ہی روک لیا. اب یہاں بھائی جیسے آج کل فون ہے, یعنی آپ سمجھ لو آپ فٹافٹ ٹیکسٹ میسج کر دیتے ہو, موبائل ہے ہمارے پاس, سیل فونز ہیں, ای میل ہے, کتنا فاسٹ دور ہے. اس وقت کا دور اتنا فاسٹ نہیں تھا. اب وہ کیسے بتاتے کہ ان لوگوں نے تو مجھے روک لیا ہے. اب کسی اور کو روانہ کرتے تو وہ گھوڑوں پہ یا اونٹ پہ جاتا, اس میں بھی تو دن لگتے نا, ٹائم لگتا. انہوں نے ان کو روک لیا اور کہا آپ آرام سے یہاں عمرہ کریں یا آپ طواف کریں,
آپ کو طواف کرنے دیں گے، لیکن باقی جو صحابہ آ رہے ہیں، باقی جو آ رہے ہیں اہل مدینہ، ہم ان کو، جو مسلمان آ رہے ہیں ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی مان لو، بڑی انہوں نے ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کر لیں۔ تو انہوں نے اس موقع پہ کیا جواب دیا؟ میں سرکار کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ ایسے تھے وہ جانثار اور اطاعت گزار اور وفا شار، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں پہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، کیونکہ کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، بھائی کچھ تو پتہ چلے۔ وہ سمجھے وہ شہید ہو گئے۔ اب جب ان کو ایسا لگا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو وہ تو قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خون کا بدلہ، خون یعنی بدلہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے ہمارے جو ہے صحابی کو یا ہمارے پیارے فرینڈ کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے تو اب تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، نہیں تو ہم کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا۔ مسلمانوں کو غصہ آ گیا نا، جوش آ گیا۔ کیا آ گیا؟ جوش آیا، ان کی یاد آ رہی تھی نا بہت۔ تو اب کیا ہوا کہ حضور نے اس وقت کتنا حکمت عملی کا مظاہرہ کیا کہ ایک درخت کے نیچے، روایت میں آتا ہے کیکر کے درخت کے نیچے آپ موجود تھے، آپ نے صحابہ سے بیعت لی۔ کیا لی؟ بیعت، بولو بیعت۔ کیا لی؟ بیعت۔ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں بیعت لی۔ کیا لی؟ بیعت لی۔ اب بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کہ کوئی جو مینٹور ہوتے ہیں، جو پیر و مرشد ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ جو ان کا مرید ہوتا ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس بات کو مانتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو آپ کہیں گے میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا، جو آپ کہیں گے آپ کی بات پہ عمل کروں گا۔ یعنی وہ پھر ہمیں جینے کے طریقے اور نیکی کی راہیں دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، صحیح ہے، یا دیگر بھی باتیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس وقت بیعت لی تمام صحابہ سے، لیکن سب نے کہا حضرت عثمان تو موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضور نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا، کہو سبحان اللہ، اور کہا، اور اپنا ایک طرف سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ جو اپنا جو ان کا جو بایاں ہاتھ تھا ان کو اپنے دائیں ہاتھ پہ ایسے رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان۔ تو اس کے لیے بڑا فخر کرتے تھے ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے تھے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ کے قائم مقام قرار دیا نا، تو یہ بڑی فضیلت کی بات تھی ان کے لیے۔ تو 1400 صحابہ کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اللہ نے اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ فتح میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن میں جو سورہ فتح ہے اس میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، بولو اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ کیا سمجھ آیا آپ بتاؤ؟ جی بیٹا بولو۔ Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, every prophet has a companion and my companion in paradise is Usman radiyallahu anhu. ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ انہو ہے، انہو ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رفیق کیا مطلب؟ فرینڈ، دوست۔ جی اور بچہ آپ کچھ بتاؤ گے؟ بتاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پہلا اسلامی بحری بیڑا عہد میں پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار ہوا اور بحری فتوحات کا آغاز ہوا۔ سبحان اللہ کہو۔ جی بیٹا بولو۔ ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ جی آپ کے فرامین پہ عمل کرنا چاہیے، شاباش۔ جی بیٹا آپ کیا بتا رہی ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی بیٹا، جی ان کو مائک دیجیے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو حق جانتا ہے اور اس پر ہنستا ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ یعنی کیا معلوم ہوا کہ آپ کی شہادت کی خبر محض افواہ تھی، اور ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی کے اقوال پہ، فرامین پہ، نصیحتوں پہ، احادیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ شاباش بیٹا۔ ہم آخر میں ایک کلام شامل کریں گے اور انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی سے رابطہ عثمان ذوالنورین کا ہے، حدیثوں میں رقم یہ مختلف
فرد خوف خدا عثمان ذوالنورین کا فرد خوف خدا عثمان ذوالنورین کا رہا ہے ہر گدا عثمان ذوالنورین